अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम हज के हफ़्ते के ऊपर हर दिन के हिसाब से हर दिन के ऊपर एक वीडियो बनाएँगे जिसमें लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसी सिलसिले की पहली वीडियो है और आज हम 8 ज़िल हज के जो करने वाले काम होंगे, जो 8 ज़िल हज पे एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि 8 ज़िलहज से पहले 5, 6, 7 और इन 3 दिनों के अंदर, इससे 8 से पहले 3 या 4 दिनों के अंदर-अंदर मकतब के नुमाइंदे आपकी बिल्डिंग्स में आके आप लोगों को मुख्तलिफ़ आइडेंटिटी कार्ड्स, मकतब का एक कार्ड होता है, जिन लोगों को ट्रेन के टिकट्स मिलने होते हैं, ट्रेन के रिस्ट बैंड्स होते हैं, वो मिलते हैं। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप रिस्ट बैंड भी मिलता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ये वीडियो में स्क्रीन में देख भी सकते हैं, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो आपको जब 8 ज़िलहज पे के लिए यहाँ से मिना से अपने आपकी बिल्डिंगों से मिना की तरफ लेके जाएँगे, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये आपके फ़ायदे के लिए ही होती हैं। आगे चल के हम वीडियो में ज़िक्र भी करेंगे कि इनसे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल ये आपकी आइडेंटिटी होती है, तो ये हर हाजी के पास ये सारी चीज़ें उसकी मौजूद होनी चाहिए। तो 8 ज़िलहज जो है वो हज का पहला दिन होता है। 8 ज़िलहज को आपने अपनी बिल्डिंगों से मिना की तरफ ज़ुहर के टाइम से पहले मिना पहुँचना होता है और हज की नीयत करनी होती है। तो आजकल क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है पिछले कुछ अरसे में, तो ये जो हाजियों को मिना ले जाने वाला सिलसिला है, ये 7 ज़िलहज को मगरिब या इशा के बाद से ही शुरू कर लिया जाता है। हाजियों को उनकी बिल्डिंग्स में नोटिस लग जाते हैं, पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब पाकिस्तान में जो सरकारी स्कीम से जितने भी जा रहे होंगे, मोस्टली इन सबको 7 ज़िलहज को मगरिब के बाद या इशा के बाद इन्फॉर्म असर के टाइम तक इन्फॉर्म कर दिया जाता है और तकरीबन मगरिब और इशा के बाद इनकी रवानगी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है, हाजियों की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो सबको एक साथ वहाँ पहुँचाना ज़ाहिर है मुश्किल काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के भी मसले होते हैं। तो होता ये है कि 7 ज़िलहज को मगरिब के बाद से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर 8 ज़िलहज को ज़ोहर से पहले-पहले आहिस्ता-आहिस्ता करके तमाम हाजियों को मिना में उनके ख़ैमों तक पहुँचा दिया जाता है। तो आपका भी इसी तरह सिलसिला शुरू होगा जब आपको बता दिया जाएगा कि 7 ज़िलहज को आपने मगरिब के बाद जाना है या इशा के बाद जाना है। आपको बिल्डिंग्स के बाहर आपकी बसों का टाइम बता दिया जाएगा कि बसें आके आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो जाएँगी। किस मकतब की कौन-सी बस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती है। बस के ऊपर भी मकतब नंबर लिखा होता है। तो आपने अपनी बसों में बैठ जाना होता है और बसें फिर आपको मिना ले जाती हैं। बसों में बैठने से पहले क्योंकि आपको बता दिया गया होगा कि बस इतने बजे आएगी, तो उससे मुनासिब टाइम पहले आपने हज का एहराम बाँध लेना है। एहराम बाँध के जो एहराम के 2 नफ़िल अदा करने होते हैं, वो आप अदा कर लें और उसके बाद आप हज की नीयत कर सकते हैं क्योंकि अब आपने हज के लिए ही रवाना होना है, मिना जाना है। अगर आप यहाँ से हज की नीयत नहीं करते तो आप वहाँ जब मिना पहुँच जाएँगे, बेसिकली आपको 8 ज़िलहज को ज़ुहर से पहले-पहले हज की नीयत कर लेनी है। आप अपनी बिल्डिंग से नहीं करके जाते तो वहाँ पहुँच के ज़ुहर से पहले लाज़मी कर लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप हज के लिए बिल्डिंग से जब निकल रहे हैं तो वहाँ से ही हज की नीयत कर लें और हज की नीयत करने के बाद आपने जो मर्द हज़रात होते हैं वो बुलंद आवाज़ में तलबिया एक दफ़ा पढ़ते हैं, ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ती हैं और फिर हाजियों के लिए ये तलबिया वक्तन फ़वक्तन पढ़ने का ये सिलसिला चलता रहता है 10 ज़िलहज को बड़े शैतान की रमी करने तक। उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक जाता है। बाकी बीच में 8 ज़िलहज को जब आपने ये हज की नीयत कर ली, तलबिया ऊँची आवाज़ में आपने पढ़ते रहना है। मिना जाते-जाते भी आपने ये ऊँची आवाज़ में तलबिया पढ़ते रहें और 9 ज़िलहज को और 10 ज़िलहज को बड़े शैतान की रमी करने से पहले ये तलबिया का सिलसिला जारी रहता है। तो इस तरह ये रवानगी का सिलसिला होता है, बसों में पहुँचाया जाता है। जिन लोगों के अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है, वो अज़ीज़िया में जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से मिना के ख़ैमे तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा पैदल रास्ता होता है। तो जिनके अंदर हिम्मत है, जवान हैं, उनके साथ ख़वातीन नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, वो पैदल जाना चाहते हैं, तो पैदल भी जाया जा सकता है।
اور یہ جو آپ کو رسٹ بینڈز ملے ہیں، جو آپ کو مکتب کے آئیڈینٹی کارڈ ملے ہوتے ہیں، ان میں ایک بار کوڈ لگا ہوتا ہے. آپ کے رسٹ بینڈ پہ بھی وہ بار کوڈ بنا ہوتا ہے. ویڈیو کے شروع میں جو آپ کو میں نے امیج دکھایا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس بار کوڈ کو اگر آپ اسکین کریں تو اس میں آپ کو مینا کے اندر جو آپ کا خیمہ ہوگا اس کی پن لوکیشن بھی مل جائے گی. عرفات کے اندر جو آپ کے خیمے الاٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کی پن لوکیشن بھی مل جائے گی. تو جو لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں وہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، اسمارٹ فون گوگل میپس میں رستہ پن کر کے وہ اس طرح پیدل بھی جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ بھی لوگوں سے جو ہے وہ عزیزیہ سے ایک سیدھی سڑک ہی ہے، عزیزیہ شمالی والی سائڈ سے اگر ہم بات کریں، وہاں سے ایک سیدھی سڑک ہی ہے جو مینا کی طرف جا رہی ہوتی ہے. کوئی بہت مشکل رستہ نہیں ہے. تو بہرحال جن کی ہمت ہوتی ہے پیدل جانے کی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ یہ سب لوگ پھر ظہر سے پہلے پہلے تک مینا، اور کچھ لوگ 7 ذی الحج کی رات کو ہی پہنچ جائیں گے، مینا میں پہنچ جاتے ہیں. مینا میں پھر خیموں کی ترتیب ہوتی ہے، اور جو بھی میں نے آپ کو شروع میں اسکرین دکھائی جس میں امیجز میں آپ نے وہ کارڈز دیکھے تھے، اس میں خیمے کے کارڈز بھی ہوتے ہیں اور آپ کا خیمہ نمبر اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو جب آپ مینا پہنچیں گے تو مکتب کے نمائندے آپ کو آپ کا جو مکتب نمبر ہوگا اس مکتب کے مین گیٹ پہ لے جائیں گے. پھر اس کے اندر بھی آپ کو گائیڈ کریں گے، وہاں لوگ موجود ہوں گے گائیڈ کرنے کے لیے. بہرحال آپ خود بھی وہاں خیموں کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے خیمے کا نمبر پتہ ہوگا، تو آپ نے وہ خیمے کا نمبر دیکھنا ہے اور اپنا خیمے کے اندر چلے جانا ہے. اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو سب سے پہلے خواتین کو ان کے خیموں تک پہنچا دیں. عموماً کوشش یہی کی جا سکتی ہے جس گروپ میں خواتین بھی ہوتی ہیں تو اس کے مردوں اور خواتین کا جو خیمہ ہے وہ بہت زیادہ دور نہ ہو، قریب قریب ہی ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنی خواتین کو اپنے خیموں تک پہنچا دیں، اس کے بعد پھر آپ خود اپنے خیمے میں چلے جائیں. اب مکتب میں مینا کے اندر جو خیمے ہوتے ہیں اس کے اندر گنجائش، مطلب جگہ کم ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو جو میٹرس اویلیبل ہوتا ہے وہ فل سائز میٹرس نہیں ہوتا. وہ اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ تقریباً 4 فٹ ہوتی ہے، یعنی اس پہ صرف ایک بندہ آرام سے صرف سیدھا لیٹ سکتا ہے. اب کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، مینا میں جگہ تھوڑی ہوتی ہے، لوگوں نے سب نے یہاں پہ مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو خیمہ ایلوکیٹ ہوا ہوتا ہے. اب اس خیمے میں اگر 40 میٹرس لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس خیمے کے اندر 40 لوگ ہوں گے. تو آپ نے خیمے میں وہاں پہنچ جانا ہے. آپ جب یہاں پہ آئے ہوں گے تو آپ نے کوشش ایک تو یہ کرنی ہے کہ اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کے نہیں آنا، کیونکہ یہ سامان آپ نے پھر ظاہر ہے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، 8 کو بھی 9 کو بھی 10 کو بھی. تو آپ یہ سامان اٹھا کے پھر نہیں سکتے. آپ اپنا سامان چھوڑ سکتے ہیں مینا کے خیمے میں، چوری نہیں ہوتا، سامان کہیں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی آپ سامان صرف اتنا ہی ساتھ رکھیں کہ وہ ایک ہینڈ کیری میں ہو، اور آپ اپنے جب جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، 8 کو کہیں جا رہے ہیں، 9 کو جا رہے ہیں، 10 کو جا رہے ہیں، وہ ہینڈ کیری آپ کے کندھے پہ پڑا ہو. اور سامان جو بہت ضروری ہوتا ہے وہ احرام ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک احرام آپ ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں، ایک شلوار قمیص کا جوڑا ہو گیا، بغیر خوشبو والا جو صابن آپ نے استعمال کرنا ہوگا وہ آپ رکھ سکتے ہیں. چپلیں آپ نے اپنی پہنی ہوئی ہوں گی. اس کے علاوہ دھوپ والی ایک چھوٹی سفید چھتری ہوتی ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور چٹائی اور ایک ہوا والا تکیہ. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ان 3-4 دنوں میں پڑے گی. یہ سب سامان آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس طرح خیمے میں پہنچ جاتے ہیں مینا کے. اب مینا کے اندر آپ نے اگر آپ 7 ذی الحج کو رات کو ہی پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ نے 8 ذی الحج کا دن ادھر گزارنا ہے. مینا کے اندر خیموں میں ہی نماز کے ٹائم جماعت کی ترتیب بن جاتی ہے. لوگ اپنی اپنی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں. مینا میں ہی آپ نے رہنا ہے، وقتاً فوقتاً آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. مینا کے اندر کھانے کا انتظام یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ ہر مکتب کا اپنا ایک کچن ہوتا ہے. تو آپ کو جو خیمے کا مین انٹرنس ہوتی ہے، آپ کا خیمہ نمبر لیٹ سے M2 ہے تو M2 کی مین انٹرنس پہ کھانا لے کے مکتب والے آ جاتے ہیں. ادھر سے اندر پھر آپ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں جو اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. بہرحال ہر کھانے کے ٹائم پہ مینا کے اندر جو مکتب کے ورکرز ہوتے ہیں وہ کچن سے لے کے خیموں کی مین انٹرنس تک کھانا لے آتے ہیں. بعض اوقات بد نظمی ہو جاتی ہے، لوگ صبر نہیں کر پاتے، راستے میں ہی ان سے کھانا لینا شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ بھی پھر کھانا ڈسٹریبیوشن چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو کس طرح کا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کچن کے پاس جا کے، کچن آپ کو پتہ لگ جائے گا وہاں مکتب مینا میں. جب آپ اپنے مکتب میں پہنچیں گے، اپنے خیموں میں سیٹل ہونے کے بعد تھوڑا سا ادھر ادھر کا دورہ کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس مکتب کا جو ہے وہ کچن کدھر ہے.
اگر آپ کا کھانا فار اینی ریزن مکتب کے خیمے تک نہ پہنچ سکے تو وہ آپ مکتب کے پاس جا کے بھی انہیں لیٹ سے ایک گروپ میں 4 لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایک بندہ جا کے کچن کے پاس بتا دے بھی ہم 4 لوگوں کو کھانا دے دیں، تو وہ آپ کھانا وہاں سے بھی دے دیتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ کھانا خیموں کی مین انٹرنس تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ انتظام ہوتا ہے. 8 ذی الحج کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ نے حج کی نیت کر لی ہے اور اب آپ مینا میں آ گئے ہیں. مینا میں آپ وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتے رہیں، اپنے ذکر اذکار میں مصروف رہیں، خیمے میں سیٹل ہو جائیں. اور اب کیونکہ 8 ذی الحج جب ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے یوم عرفات کا دن ہوتا ہے، تو عرفات کے اندر آپ کو ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو حاجیوں کو مینا پہنچانے کا سلسلہ جو 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحج کی ظہر تک چلتا رہتا ہے. تو اب اسی طرح مینا سے جب حاجیوں کو پہنچایا جاتا ہے عرفات کی طرف، تو وہ سلسلہ بھی 8 ذی الحج کو عموماً مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو اب وہاں پہ انتظام یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے مکتب میں ہیں تو آپ کو جو مکتب کے نمائندے ہیں وہ ایک بڑا سا بورڈ ٹائپ چیز لے کے ڈنڈے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پہ ایک مکتب نمبر لکھا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو مکتب کے نمائندے ہوتے ہیں یہ عربی زبان کے علاوہ کچھ بول نہیں پاتے، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان کو اردو یا انگلش کوئی اور زبان سمجھ آئے. تو بس صرف انہوں نے مکتب کا بورڈ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا بڑا مکتب نمبر لکھا ہوتا ہے اور یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ عرفات کی طرف جانے کے لیے آ جائیں، عرفات کی طرف جانے کے لیے. عربی زبان میں اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں. عرفات کی طرف جانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں. پھر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایسے مکتب میں ہیں جس کا انتظام ٹرانسپورٹیشن کا بسز کے تھرو ہونا ہے، تو آپ کا مکتب کا نمائندہ آپ کو 8 ذی الحج کو مغرب کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، عشاء کے بعد وہ آپ کو اس طرح گائیڈ کر کے بسوں تک لے جائے گا. اور اگر آپ کے پاس ٹرین کے ٹکٹ ہیں تو پھر آپ کا نمائندہ آپ کو ٹرین اسٹیشن کی طرف لے جائے گا. تو جن لوگوں کو بس کی طرف لے جایا جائے گا وہ بس میں بیٹھیں گے اور بس پھر انہیں عرفات کی طرف لے کے جائے گی. جن لوگوں کو ٹرین کے پاس جن کے ٹکٹ ہیں ان کو ان کے مکتب کے نمائندے ٹرین اسٹیشن تک لے جاتے ہیں. ٹرین اسٹیشن تک بھی مطلب رش تو بسوں میں بھی ہوتا ہے، جو بسوں سے جاتے ہیں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں. جو ٹرین سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریفک کا اس طرح تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ٹرین کا سیپریٹ ٹریک ہے. لیکن ٹرین تک پہنچنے میں بھی لوگوں کا بہت جمع غفیر ہوتا ہے، بہت آہستہ آہستہ سب لوگ چل رہے ہوتے ہیں. پھر ٹرین کا اسٹیشن ہے، ادھر بیریئر لگے ہیں. ٹرین میں ایک وقت میں میرے خیال سے 9,000 بندے شاید بیٹھ سکتے ہیں یا 3,000، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، لیکن اتنے بندوں کے سلاٹس میں وہ ٹرین اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اندر بیٹھتے ہیں، ٹرین چلتی ہے، پھر نیکسٹ سلاٹ لوگوں کی اندر جاتی ہے، ٹرین آتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، ٹرین چلتی ہے، پھر اگلی سلاٹ لوگوں کی اندر جاتی ہے. تو اس طرح وہاں پہ بھی رش تو ہوتا ہے. جو ٹرین سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی پیدل جو چلنا، ٹرین تک پہنچنا، اسٹیشن میں ویٹ کرنا اور پھر ٹرین کے اندر بیٹھ کے آگے پہنچنا، تو یہ انتظام ان کا چلتا ہے. وہاں پھر آگے بھی بس سے جب آپ اتریں گے یا ٹرین سے اتریں گے تو یہ جو مکتب کے آپ کے نمائندے جو بورڈ دکھا کے آپ کو ٹرین تک لائے تھے، یہ پھر اس کے بعد آپ کو آگے عرفات میں آپ کے خیمے تک چھوڑ کے آئیں گے. تو یہ ساری 8 ذی الحج کی ایکٹیویٹیز تھیں جو جس ترتیب سے ہوں گی وہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہمارا فیس بک کا گروپ ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا جو نمبر شیئر کیا گیا ہے اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے، اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کے گروپ کا یا ہمارے واٹس ایپ کے جو چینل ہے اس کے لنکس اگر آپ کو چاہیے ہوں تو اسی واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ پرائیویٹ میسج کر کے وہ لنکس لے سکتے ہیں تاکہ آپ ان گروپس کا حصہ بن جائیں. ان گروپس کے اندر مفتیان اکرام بھی ایڈ ہیں، آپ ان سے شرعی سب حوالے سے بھی چیزیں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ 8 ذی الحج کی ایکٹیویٹیز تھیں. باقی انشاءاللہ جلد ہم اب اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.